सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज़ाद डिजिटल स्टूडियो से मैं हूं नौशीन तारिक। आज की करंट हैपनिंग्स पर बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बड़ा मिस किया मैंने आपको, बड़े दिनों के बाद हम एक साथ बैठे। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। वो होता है ना, 3 औरतें 3 कहानियां, हम 2 औरतें 2 कहानियां एक दूसरे को सुनाएंगे। ऐसा ही है, मैंने इसीलिए कहा कि डायरेक्ट ही स्टार्ट करते हैं। हाँ। कोई इंट्रो शिंट्रो नहीं देते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक है, हम साथ साथ बातें करते जाएंगे, जो भी होगा। ऑब्वियसली वैसे आजकल सब बातें ही कर रहे होते हैं। मैं तो हर एक में, मतलब रेडी वाले में और सब्जी वाले में, फ्रूट वाले में, सब में एक अपने आप में एक तज्जियाकार देख रही होती हूँ, है ना? नहीं, वैसे पॉडकास्ट होना भी ऐसे ही चाहिए, बहुत ही कैजुअल सी होनी चाहिए। आज की तो वैसे खैर मैंने जो कोशिश की कि कुछ हैपनिंग्स निकाले, वैसे सिवाय इसके कि इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, यही बड़ी हैपनिंग है। और क्रिकेट का थोड़ा सा आजकल जो है ना बुखार, वो बहुत चढ़ा हुआ है लोगों को, बहुत चढ़ा हुआ है। लेकिन वही वाली बात है, हमने स्टेडियम्स पे तो बड़ा खर्चा कर दिया, कुछ 40 अरब रुपए का खर्चा कर लिया, लेकिन हमने अपनी टीम पे खर्चा नहीं किया। टीम ने बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। बस ये भी एक अलग दुख है, दिल टूट गया मेरा सना। बिल्कुल, मतलब हम किसी उस दिन मुझे कोई, वैसे हम टॉपिक से हट जाएंगे, उस दिन मुझे कोई बता रहा था कि वो पता नहीं कौन सी टीम के खिलाड़ी हैं, वो 800 के करीब पुशअप्स एक दिन में करते हैं। तो हमारे खिलाड़ी 800 के 80 पुशअप नहीं कर सकते, तो तभी तो जरा सा एक कैच के लिए लुढ़कते हैं तो इंजरी का शिकार हो जाते हैं। हाँ देखें यार, ये एक बड़ी डिबेट है, इसको भी कभी करेंगे। अच्छा, अभी ये बताएं कि आर्मी चीफ हमारे जो हैं वो दौरा बरतानिया पे, देखने में ये आ रहा है कि बड़ा अच्छा उनका वहाँ पर इस्तकबाल किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो पीटीआई ने वहाँ पर उनके खिलाफ एहतजाज का भी कोई ऐलान कर दिया है। तो इस रवैये को आप कैसे देखती हैं? दुरुस्त है या पीटीआई की जानिब से जस्टिफाइड है? अच्छा, वैसे देखिए, जितना विजुअली उसका उस दौरे से मुतालिक चीज़ें आ रही हैं ना, तो उसमें तो बड़ा वेलकमिंग दौरा है आर्मी चीफ के लिए। और वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, या समझ लें कि जो अफवाज है, उनकी तरफ से बड़ी अच्छी तरीके से उनको प्रोटोकॉल भी दिया गया, और आर्मी चीफ बड़े उसमें तस्वीरों में, वीडियोज़ में बड़े मुस्कुराते हुए और खुश नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी वो चाह रहे थे वो उनको मिल भी रही है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि इस किस्म की, वैसे तो वो वहाँ एक लेक्चर के लिए गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें कहीं साइड लाइन पे उनकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग ज़रूर रही होंगी या नहीं, उनकी हैं अस्करी, उनके उससे भी हैं और सिविल क़यादत से भी उनकी मुलाकात है। ऑब्वियसली वो एक ही मुलाकात में मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि देखें, बरतानिया के लिहाज से हमारे ताल्लुकात काफ़ी अरसे से बड़ी सर्द मोहरी का शिकार रहे हैं। हम नवाज शरीफ साहब, ज़रदारी साहब के अगर एस्पेक्ट को देखें ना, तो ये लोग शायद दुबई के साथ बहुत अच्छे मरासिम रख पाते हैं, सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे मरासिम रख पाते हैं, लेकिन अमरीका, बरतानिया, इस किस्म के जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके साथ हम ताल्लुकात नहीं बना पाते। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग के दौर को देखें, तो ऐसी सिचुएशंस में जो आर्मी चीफ हैं वो बेहतर रोल अदा कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस दें कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो उनके मयार के मुताबिक ना हो। पाकिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पर देखें, भारत की जो लॉबी है, उसके बाद पाकिस्तान का परसेप्शन पिछले कई सालों में बहुत ख़राब हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मी चीफ का ये दौरा बड़ा अहम करार दिया जा सकता है कि वो पाकिस्तान की परसेप्शन बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, जैसे उन्होंने कुछ अर्से पहले सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर करवाने में बड़ा रोल प्ले किया। तो आई थिंक ये स्टेप भी लिया जा सकता था। लेकिन अब अलमिया ये है कि जहाँ कहीं पाकिस्तान की एज अ स्टेट कहीं कोई ज़रूरत होती है या कोई बेहतरी के लिए पॉलिसी होती है, तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इनफरादी तौर पर सोचती है। अब अगर इस दौरे को आप कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करेंगे तो आर्मी चीफ तो बाद में आएंगे, पहले तो ये नाम आएगा ना कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान के आर्मी। लेकिन अब ये जो इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप कंपैरिजन करें, तो अगर अमेरिका के अलावा कहीं और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है तो वो बरतानिया में है। जो वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी, उनका एक बहुत बड़ा तबका पहले वो नून लीग के साथ था, लेकिन अब उसमें एक डिवीजन आ गई है। जो नई यूथ अब निकल रही है वहाँ, वो ज़्यादातर जो है वो नून लीग के साथ नहीं है, वो ज़्यादातर पीटीआई की तरफ इंक्लाइनेशन रखती है। तो वहाँ पर इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब फाइजी से साहब चीफ जस्टिस से रिटायर हुए और उसके बाद वो 1-2 दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पर दौरों के लिए गए, तो उनको भी बड़ा इंसल्टिंग तरीके से ट्रीट किया गया। ये अलग बात है कि जिन लोगों ने किया पीटीआई के कारकुनान थे वो, और उसके बाद उनको मुकदमों में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वो एक जो इमेज परसेप्शन हुई उसकी भारत समेत बहुत सारे मुल्कों ने हमारा मजाक उड़ाया। तो आई थिंक ये हमें थोड़ा सा पीटीआई को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहीं पर अगर स्टेट के लिहाज से कोई आपकी बेनिफिशियल कोई चीज़ हो रही है तो उसमें आप स्टेट को गंदा
نہ کریں. آپ نے اگر کہیں پروٹیسٹ کرنی ہے تو آپ آرمی چیف کے خلاف خاموش پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو یہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح فائز عیسی صاحب کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا, یا آپ کو یاد ہوگا قمر باجوہ صاحب جب ریٹائر ہوئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ کہیں باہر تھے, تو ان کو جس طریقے سے, آپ کو یاد ہوگا نا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, بعد میں اس لڑکے کو گرفتار بھی کر لیا گیا, سب کچھ ہوا, لیکن وہ جو امیج بلڈنگ تھی پاکستان کی وہ بہت ہی مذاق خیز تھی. تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی پی ٹی آئی کو بہت ضروری ہے, لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں گے, کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ الگ ڈائریکشن میں سوچ رہی ہے, اور جو پی ٹی آئی کی انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے وہ بالکل الگ ڈائریکشن میں سوچ رہی ہے, کیونکہ ان کے اوپر کوئی پریشر تو ہے نہیں. وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ سٹیزن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم یو کے نیشنل ہیں یا ہم یو ایس نیشنل ہیں, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اچھا سنا, میں آپ کی یہاں بات انٹرپٹ کری, اس کی کہیں وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پر ان کے اوپر پریشر ہے جو ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے, اور ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے نا کہ وہ لوگ اپنا اس طریقے سے احتجاج بھی ریکارڈ نہیں کروا سکتے, ان کے خلاف کافی سارے کیسز بن جاتے ہیں, یہ سب چیزیں. تو اس وجہ سے جو انٹرنیشنلی وہ لوگ کام کر رہے ہیں, وہ اس وجہ سے زیادہ انہوں نے اپنی اگریسو پالیسی وہاں رکھ لی ہے, کیونکہ ان کو یہاں پہ اتنی آزادی نہیں ہے. اچھا اس میں دیکھیں اب آپ نے, کیونکہ ابھی اور اس کا نقصان پاکستان کو ہی نہیں ہو رہا, ہماری ہی یہ اس میں اب تھوڑا سا میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتا دوں کہ دیکھیں یہاں جو ہماری لوکل لیڈرشپ ہے نا, ان کی مطلب آف دا ریکارڈ یہ ان کی رائے ہے کہ جو انٹرنیشنل پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر ہم ٹویٹر ہینڈلز کی بات کریں, اگر ہم دیگر اسٹیٹمنٹس کی بات کریں, یا پھر وہاں جو لابنگ ہو رہی ہے اس میں وہ بہت حد تک آزاد ہیں. یہ ڈبیٹ خود پی ٹی آئی کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ آخر وہاں سے بیٹھ کر جو کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ کس کی ایما پر ہو رہا ہے. اگر شیخ افضل مربت صاحب اور اس کے ساتھ جو فواد چودھری صاحب کی پچھلے کچھ دنوں کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اگر ان پہ غور کریں تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ موجود چند لوگ ہیں جو کہ باہر انسٹرکشنز دیتے ہیں, پر کچھ اور لوگوں کی رائے یہ خود بھی ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بیسکلی اپنی مرضی سے بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بیسک لائن ان کو ملتی ہے, لیکن اس کے بعد اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے وہ اس لائن کو اپنے طریقے سے لے کے چلتے ہیں. اس میں وہ لوکل لیڈرشپ کی تمام انسٹرکشن سے آزاد ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ایسے کوئی ٹویٹس یا اس قسم کے اسٹیٹمنٹس وہ جب پوسٹ کیے جاتے ہیں تو یہاں کی لیڈرشپ اس کو نہ اون کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے نہ ڈس اون کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ کہ جو انٹرنیشنل ان کی کمیونٹی ہے وہ پاکستانی کمیونٹی سے اب بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے, کیونکہ وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہی. جب تک خان صاحب خود باہر تھے تب تک انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا, لیکن آئی تھنک خان صاحب کے مائنس ہونے کے بعد باہر کی جو لابی ہے وہ اس لابی کو ایز اے باس ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. اچھا ابھی میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر عارف علوی جو کہ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, وہ بھی اس وقت امریکہ میں موجود ہیں, جہاں پہ وہ میڈیا انگیجمنٹ بھی کر رہے ہیں, کانگریس کے اراکین سے بھی مل رہے ہیں, اور ان کا ایجنڈا وہی ہے عمران خان صاحب کی رہائی. تو یہ جو کوشش ہے پی ٹی آئی کی جو انٹرنیشنل لابنگ کی ہے, اور خاص کر امریکہ میں ان کا, ہمیں یہ بھی پچھلے دنوں بات کرتے رہے نا کہ ٹرمپ سے بڑی امیدیں تھیں ان کی, جی ٹرمپ کریں گے, لیکن ایسا لگا نہیں کہ ٹرمپ نے کچھ کرنا ہے. تو یہ کتنی آپ کو افیکٹو لگ رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں کہ کون فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے اور کون نقصان پہنچا سکتا ہے پی ٹی آئی, خاص طور پہ خان صاحب کو. یہاں پر گنڈا پور صاحب کے بارے میں لوگ جتنی بھی رائے دے دیں, لیکن ایسا ضرور ہے کہ گنڈا پور صاحب فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ معاملات بہتر ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو صوبائی صدارت سے ہٹا دیا گیا, ان کو لائم لائٹ سے ہٹا دیا گیا, ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا بہت سی شکایات کی بنا پر, لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش پیدا ہو, جو ابھی بھی ایک طریقے سے ابھی سمجھ لیں کہ ہوا میں موجود ہے, مولک ہے. یعنی وہ نہ کوئی کانکریٹ شکل میں ابھی تک آ چکی ہے, اور نہ وہ انیشل سٹیج پہ ہے نہ وہ فائنل سٹیج پہ ہے, ابھی ایک بڑی ویک سی سچویشن ہے. لیکن اگر ہم انٹرنیشنل لابی کی طرف جائیں تو وہاں پر موجود جو لوگ ہیں وہ ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے, اور اس کے لیے وہ انٹرنیشنل پریشر یوز بھی کر رہے ہیں. اچھا یہ پریشر بہت عرصے سے استعمال ہو رہا ہے, اور اس میں شہباز گل صاحب وہاں موجود ہیں, زلفی بخاری صاحب کا بڑا رول رہا ہے, وہ امریکہ میں برطانیہ میں بیک وقت بڑے مصروف ہیں. لیکن ان کا اصل مقصد کیا ہے, جس پہ مجھے سم ٹائمز مطلب ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس لابنگ میں کہیں پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ نقصان بھی پہنچ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا جس طریقے کے ٹویٹس اور وہ میسیجز جو ہوتے رہے ہیں, جو سم ٹائمز جو امریکی نمائندگان کی طرف سے ہوئے, اس میں پاکستان کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ فری عمران خان, یا آپ جسٹس دیں عمران خان صاحب کو. تو ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جسٹس ہو نہیں رہا, اگر جسٹس نہیں ہو رہا تو ان کو کیسز کے تھرو اس پروسیس سے تو گزرنا ہے جو جسٹس جوڈیشل سسٹم ہے. تو وہ وہاں جب لابنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ کنوے کرنا پڑتا ہے یا اپنا کیس سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ غیر قانونی طور پر زیادتی ہو رہی ہے. تو اگر آپ یہ پرسیپشن سامنے رکھ رہے ہیں تو پھر آبویسلی آپ پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں افسوس کی بات یہ کہ اگر الوی صاحب بھی اس ہی پول کا حصہ بن گئے ہیں, تو الوی صاحب پریزیڈنٹ کے عہدے پر رہے ہیں, ایک بڑی ریپوٹیشن ان کی رہی ہے, اور
اور پھر یہ کہ سرکاری طور پر انہوں نے تمام وسائل اور ریسورسز کو تو استعمال کیا، لیکن اس کے علاوہ ان کے اپنے تعلقات بھی بنے. اگر ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ کسی سے کوئی بات کہیں گے جو پاکستان کی ایز اے ریاست مخالفت میں ہوگی تو لوگ ان کی بات پہ زیادہ ٹرسٹ کریں گے کیونکہ وہ سابق صدر رہے ہیں ملک کے. تو آئی تھنک الوی صاحب کو میں سمجھتی ہوں کہ جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایفرٹس وہ باہر کر رہے ہیں وہ بڑے اچھے نیگوشیٹر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنا عرصہ وہ فلی ایکٹیو رہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام چیزیں استعمال کرنی چاہیے. ان کو یہاں پارٹی سے بات کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے جب کچھ عرصے پہلے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو صحیح معنوں میں گھاس نہیں ڈالی گئی تھی، نہ اداروں کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب وہ پریزیڈنٹ رہے تھے تو وہ کوئی اچھا اپنا امیج نہیں بنا سکے. وہ انتہائی نان کوآپریٹو پریزیڈنٹ رہے. اس وقت جب نون لیگ کی پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے جو فیصلے کیے ان فیصلوں سے پی ڈی ایم کی حکومت کو مشکلات ہی رہی. وہ پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پر فیصلے کرتے رہے تو اس کا نقصان بہت زیادہ حکومت کو بھی ہوا. تو اس لیے وہ جو ایک ان کا پرسیپشن تھا کہ وہ بہت اچھے بات چیت کرنے میں ہیں، جیسے ہم ایاز صادق صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے نیگوشیٹر ہیں، سعد رفیق صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، وہ ان کی بھی ایک پرسیپشن تھی، لیکن وہ اس پرسیپشن کو ختم کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اگر امریکہ میں بھی ایسا کچھ کریں گے تو یقیناً وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اچھا سنا، جیسے آپ کی گفتگو سے مجھے میں نے یہی اخذ کیا ہے کہ آرمی چیف کا دورہ برطانیہ ہو یا عارف الوی صاحب کی وہاں پر امریکہ میں میڈیا انگیجمنٹس یا کانگریس کے اراکین سے ملاقاتیں ہوں، ان دونوں سچویشنز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت پاکستان کا جو ایک اسٹیٹ کا ایک نیریٹو وہ خراب ہو رہا ہے، ایک ہماری پرسیپشن خراب ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لیک کہاں ہے کہ ہم اس کو اپنے اندر ادارے اور حکومت اور اپوزیشن یہاں پر نہیں میٹر کو سارٹ آؤٹ کر رہی، جو اس معاملے کو باہر کے فورم پہ اچھالا جا رہا ہے. اس کا ریزن ہے، دیکھیں جو میں جتنا آپ کی بات سمجھ سکی ہوں نا، اصل ایشو یہ کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے. دیکھیں جب یہ اختلافات یا مسائل ہوتے ہیں نا تو بہت امپورٹنٹ چیز، دیکھیں جتنا بھی آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر لیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر بات کریں. وہی تو نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ یہی کہیں کہ نہیں کیونکہ یہ سیاسی جماعت کرپٹ ہے یا اصل جو فیصلے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، دیکھیں وہ تمام باتیں وہ بیانی ہے اپنی جگہ، لیکن اگر آپ کو کوئی جاب دی گئی ہے کرنے کے لیے، آپ کو اگر ملک چلانے کے لیے ایک ذمہ داری دی گئی ہے اس عہدے کے اوپر، تو آپ بحیثیت سیاست دان اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اپوزیشن آپ کو بنایا گیا ہے الیکشن میں ووٹ کے ذریعے بھی، اگر آپ اپوزیشن کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو آپ کو اپوزیشن کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں کیونکہ آپ حکومت اور میں اپوزیشن ہوں لیکن بات ہم نے تیسرے رکن سے کرنی ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. آپ حکومت کو مائنس کر کے بات نہیں کر سکتے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور نہ ہی آپ اپوزیشن کو مائنس کر کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بات کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ سمجھنا پڑے گا کہ سیاسی جماعتیں آج نہیں تو کل جب تک ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گی تب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں جو لیٹرز خان صاحب لکھ رہے تھے، ویسے اس میں ویسے کافی بات ہو چکی ہے، لیکن اس میں ایک بات آرمی چیف بڑا کلیئر کہہ چکے ہیں، اور جتنا میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، میرا کوئی ان سے بہت انٹریکشن نہیں ہوا، وہ بظاہر ایک پرو ڈیموکریٹک شخص لگتے ہیں. یعنی انہوں نے بہت زیادہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہیں کی، چیزوں کو اپنے ہاتھ میں ضرور اداروں نے لیا ہے لیکن ان کو بہتر کرنے کے لیے لیا. اب آپ مجھے بتائیں ایس آئی ایف سی، پھر ہم ٹاپک سے تھوڑا ہٹ جائیں گے، ایس آئی ایف سی کیوں بنائی گئی؟ کیونکہ ہمارے سیاستدان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے. اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے، اس پورے پروسیجر کو فاسٹ پیس کرنے کے لیے آپ نے ایس آئی ایف سی، ایک بیوروکریسی میں ہیرارکی میں جو سسٹم تھا، جو فورن انویسٹمنٹ آتی تھی وہ اتنے پھنس جاتے تھے انویسٹر کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان میں دوبارہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی. اس لیے ایس آئی ایف سی بنائی کہ ان کو فاسٹ پیس، فاسٹ ٹریک کے اوپر سہولیات ملیں. پھر آپ نے ڈالرز کی اسمگلنگ روکی، آپ نے باہر جو افغانستان فوڈ آئٹمز جاتے تھے آپ نے اس کی اسمگلنگ روکی. آپ کی صوبائی حکومتیں وہاں موجود تھیں، وہ کنٹرول نہیں کرتی تھیں، یہ سارا کام آپ کو فوج کو دینا پڑا، ان کو بارڈرز کے اوپر جا کر یہ چیزیں کنٹرول کرنی پڑی. تو اگر سیاستدان یا سیاسی حکومتیں پرفارم کریں تو پھر فوج بھی ہر جگہ پہ اپنے سینگ نہیں پھنسائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. ایک بڑی اچھی اپرچونٹی پی ٹی آئی کو ملی تھی ڈائلاگس کی صورت میں، لیکن ابھی بھی میرے نظر میں ایک رے آف ہوپ موجود ہے کہ اس وقت ہم نے یہ الزام پی ٹی آئی پر لگایا کہ کیونکہ پی ٹی آئی تو ایکچولی چاہتی نہیں تھی مذاکرات کرنا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر حکومت بھی ایک بڑا دل کر کے وہ چند ایک ڈیمانڈز کے اوپر بات چیت کر لیتی تو کم از کم ہم انگیج رکھ سکتے تھے. پچھلے دنوں یہ بھی تو سند تھا نا کہ اسپیکر صاحب سے، ایاز صادق صاحب سے اسد کیسر اور جو ہے انہوں نے بیرسٹر گوہر نے کہا بھی کہ آپ جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیں، ہم دوبارہ سے ٹیبل پہ آ جاتے ہیں. مطلب بیک چینل مطلب انہوں نے کیا سامنے سے تو وہ ختم کر دی، کال آف کر دی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے، لیکن انہوں نے بھی معذرت کر لی کہ حکومت نہیں. اب اس میں بھی ہے نا کہ خان صاحب کو بھی شاید وہی بات ہے کہ جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ درست کہہ رہے ہیں. مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مشیران ہیں نا خان صاحب کے دائیں بائیں ان کو صحیح مشورے نہیں دے رہے ہیں. اگر ان کو یہ کہا جاتا کہ آپ تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں، آپ کم از کم انگیج تو کریں. دیکھیں جو گورنمنٹ تھی نا وہ شاید کمیشن نہ بناتی لیکن وہ کمیٹی بنا دیتی. آپ کم از کم شروعات تو کر سکتے تھے کمیٹی سے. آپ کمیٹی میں بیٹھتے، آپ کی ایک بات چیت، ایک کنیکشن بلڈ اپ ہو گیا تھا حکومت کے ساتھ.
لیکن اگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کیونکہ کمیٹی بنے گی تو ہم جب تک کمیشن کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی, حکومت گئی مذاکرات کے لیے, ٹیبل پر بیٹھی, انتظار کرتی رہی, جو خط انہوں نے جواب کی صورت میں لکھا تھا وہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہے اور پی ٹی آئی والے نہیں آئے. تو میرا خیال یہ کہ موقع انہوں نے خود دیا کہ حکومت کو راہ فرار جو ہے وہ ملے, اور وہ نہیں دینا چاہیے تھا. تو آئی تھنک وہ دروازہ کبھی بھی مذاکرات کرنا کسی بھی جماعت کے بیچ میں, کسی دو اداروں کے بیچ میں یا حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں بند نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں اس کی مثال 90s میں ہم نے دیکھی ہے نا, جب نواز شریف صاحب بے نظیر صاحبہ کی حکومت الٹرنیٹیولی آتی تھی تو نہ نواز شریف صاحب بے نظیر صاحبہ کو چلنے دیتے تھے اور نہ بے نظیر صاحبہ اپوزیشن میں آتی تھی نواز شریف صاحب کو. کوئی ایک بھی ڈیلیور نہیں کر سکا اور دو تین مرتبہ دونوں کو جانا پڑا. کیا نتیجہ نکلا؟ آپ کو میثاق جمہوریت کرنا پڑا. آپ کھل کر یہ کہتے کہ میثاق جمہوریت ہم نے کیا ہی اس لیے تھا کہ 5 سال ہمیں پورے کرنے دیں گے, یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. لیکن آپ یہ نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے میثاق جمہوریت مشرف صاحب کی وجہ سے کیا, صرف ایسا نہیں تھا. بالکل صحیح. اچھا, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مصنوعی سیاسی بحران جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے قاصر ہوں, لیکن آپ اس کو زیادہ بہتر سے بتا سکتی ہیں. کیا وہ ان کا مطلب صرف پی ٹی آئی کو نشانہ بنا مطلب کہہ رہے ہیں کہ وہ مصنوعی کوئی بحران کریٹ کرنا چاہتی ہے, یا ان کو اس بات کا ہو گیا ہے کہ عید کے بعد جیسے رمضان کے بعد جو کچھ گرینڈ الائنس بننے کی خبریں ہیں وہ واقعی, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے بھی اس دن فلور پر اچھی خاصی سخت تقریر کی ہے حکومت کے خلاف. تو کیا آپ کا اس کے اوپر کیا ہے رائے؟ اچھا دیکھیں, اس میں 3-4 چیزیں, میں اگر آپ کو فردن اس کا ہمارے پاس اگر ٹائم اجازت دیتا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ عید کے بعد یہ جو اپوزیشن کا الائنس ہے یہ زور پکڑے گا. ان کی ایک پوری اسٹریٹجی ہوگی, حکمت عملی کے تحت احتجاجی تحریک چلائیں گے, چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر صحیح لیکن آہستہ آہستہ. 2025 کا جو سال ہے اس میں اپوزیشن کی جماعتیں سڑکوں پر آنا شروع ہو جائیں گی. کتنے پیس میں کس رفتار سے آتی ہیں یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اچھا, اب اس میں سوال یہ ہے کہ جے یو آئی فے اس میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں, اگر مولانا صاحب کی سیاست کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں, ویسے تو ہماری اتنی عمر بھی نہیں ہے جتنی وہ ان کو سیاست کرتے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے, تو مولانا صاحب نے ابھی تک نہ کلیئر یس کہا ہے اور نہ کلیئر نو کہا ہے. وہ ایک طرف میاں شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں اور اس سے ایک دن پہلے اپوزیشن سے بھی مل لیتے ہیں, تو انہوں نے انگیج دونوں کو کیا ہوا اور ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میں ایکچولی استعمال ہو جاتا ہوں ہر دفعہ. تو اگر اس مرتبہ بھی میں استعمال ہوں گا تو پھر میں میکسیمم گین خود بھی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ ہم ارلی الیکشنز پہ چلے جائیں تاکہ وہ جو پی ٹی آئی نے کے پی میں ان کا مینڈیٹ چرایا ہے وہ مینڈیٹ بھی ان کو واپس مل سکے. وہ صرف یہ نہیں چاہیں گے احتجاج, وہ یہ چاہیں گے کہ ارلی الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. اچھا, وہ پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے, وہ آئی تھنک گورنمنٹ صرف نہیں چاہتی ہے. تو یہ جو ایک فارمولا ہے جس کے اوپر بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ 5 سال کے بجائے ہم اس حکومت کو 4 سال دے دیں گے. اب دیکھیں نا, جس اسپیڈ کے ساتھ یہ حکومت وفاق اور پنجاب میں منصوبے اناؤنس کر رہی ہے اور ان کو پروسیڈ کر رہی ہے, اس سے لگتا ہے کہ یہ بہت جلدی میں یہ ان منصوبوں کو 2.5-3 سال کے اندر کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کسی بھی وقت چلے جانا ہے. یہ جو ایک کنسسٹنٹ رہنے کی پالیسی ہے کہ 5 سال پورے کریں گے, وہ ابھی تک نون لیگ کے اندر کسی کو بھی موجود نہیں ہے. سب سے اگر آپ پوچھیں تو دل سے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے مہینے ہماری گورنمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس طرح یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ جیسے جنید اکبر بھی ابھی میں نے ان کا سنا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے بھی, اور شاید ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی ہو کہ 2 سال اس حکومت کو دے دیں, 2 سال اس حکومت کو دے دیں. تو ان کو مجھے شاید لگتا ہے کہ وہ اس لیے بھی اتنا اسپیڈی کام کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی کہ ہم نے پھر ووٹوں کے لیے جانا بھی تو ہے نا. میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ویسے تو ایک اسٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے 2.5 سال کا, 5 سال ہمارے یہاں ٹائم ہوتا ہے, تو 2.5 سال کے بعد اپوزیشن کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ان کے لیے میدان میں اتریں تاکہ آپ اگلے 2 سال تیاری کر سکیں الیکشن کی. لیکن آئی تھنک اس حکومت کو مجھے نہیں لگتا کہ 5 سال کا ٹائم دے سکیں. لیکن فضل الرحمان صاحب کی بات کو میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گی کہ فضل الرحمان صاحب ابھی تک جو ان کے ذہن میں ہے وہ ان کی طرز سیاست میں ابھی تک ریفلیکٹ نہیں کر رہا کہ وہ کیا چل رہا ہے, کہ آیا وہ واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, یا وہ مجھے پرسنلی ایسے لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ تو کریں گے لیکن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سڑک پر ان کے برابر میں نہیں کھڑے ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ عین موقع پر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا جو کہنا چاہیے کہ وعدہ ہے وہ پورا نہیں کرتی ہے. تو آئی تھنک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی سے کسی قسم کا کوئی اگریمنٹ کریں گے تو پھر وہ زبانی نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیشہ پی ٹی آئی وعدے سے مکر جاتی ہے. تو آئی تھنک وہ پھر اس کو کوئی ریٹن اگریمنٹ میں لے کے جائیں گے, اور جب تک وہ ریٹن اگریمنٹ نہیں ہوگا میرا خیال یہ ہے کہ جے یو آئی فے کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ عید کے بعد ہم ماحول بالکل بدلتے ہوئے دیکھیں گے. لیکن جتنا پی ٹی آئی کے حالات خراب ہو چکے ہیں, مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو وہ کر ہی لیں گے. مولانا صاحب ان کی ایک لاسٹ ہوپ نظر ہے, لاسٹ نہیں, میرا خیال ہے کہ فائنل ہوپ ان کی وہی ہے. تھینک یو سنا, تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ.